Hello, dear readers. Welcome to Reader Choice Channel, जहाँ मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए हमारी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट यानी दिल आवेज और अरमान शाह की स्टोरी, जिसका आप लोगों को कल फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए पेश किया गया था और आज यकीनन आप लोग उसका सेकंड पार्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप लोगों के इंतज़ार को अब मज़ीद तवालत नहीं बख्शते और शुरू करते हैं का सेकंड पार्ट। कमरे का दरवाजा खोलकर नुक-सुक से तैयार अरमान शाह अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे शाज़मा नाश्ते की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई थी। सोफे पर सुखड़ी सिमटी दिल आवेज पर नजर गई तो चंद सानियों से देखता चला गया। खुशबू का झोंका दिल आवेज की सांसों में उतरा तो उसकी डूबती हुई धड़कनें खुद बहुत तेज हो गईं। दिल आवेज सख्ती से आंखें बंद किए हनूज लेटी रही। ट्रे टेबल पर रख दो शाज़मा और जाते हुए दरवाजा ठीक से बंद कर देना। अरमान की भारी और बावकार आवाज कमरे में गूंजी। शाज़मा ने तामील की और खामोशी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे। दिलावेज, अरमान ने पुकारा मगर वो ढीठ बनी आंखें मूंदे पड़ी रही। अरमान कदम उठाता सोफे के करीब आया और हत्थे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुक गया। रोई रोई सी खूबसूरत आंखें और भीगी पलकें उसके रात भर रोने की गवाही दे रही थीं। दिलावेज की रोई रोई सुर्ख और सूजी हुई आंखें और जट पड़ता चेहरा देखकर अरमान के जबड़े तन गए और वह बेसाख्ता अपने लब सख्ती से भींच गया। उठो और नाश्ता करो। अरमान का लहजा बेहद सर्द, काटदार और हाकिमाना था। दिलावेज ने धीरे से अपनी सूजी हुई पलकें उठाई और अपनी सुर्ख जख्मी आंखों से उसे देखा। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। वो जुकाम ज़दा भारी आवाज में बोली। जिद मत करो दिलावेज, मैंने कहा उठो और खाना खाओ। अरमान ने अपनी बात दोहराई। दिलावेज की आंखों में नमी उमड़ आई। क्या ये सच है? क्या आप वाकई शादी कर रहे हैं? अपनी नम आंखों से सीधा अरमान की आंखों में देखती हुई बोली। हाँ, मैं सबरीना से शादी कर रहा हूँ, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अरमान शाह सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले और उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द अंदाज में गोया हुआ। दिलावेज की आंखें छलक पड़ी। आंसू टूट कर आरस पे गिरे। वो तमाम हया बलाए ताक रखकर बेसाख्ता आगे बढ़ी और अपने रसते हुए हाथ अरमान की शर्ट के कॉलर पर रख दिए। मत करें ये शादी अरमान शाह, खुदारा मत करें। वो रोते हुए बेबसी से मिनमिनाई। वो लब भींचकर उसकी जादुई आंखों से अपनी नजर चुरा गया। आइंदा ये जसारत मत कीजिएगा दिलावेज। वो बड़ी नरमी से उसकी कलाई पकड़कर उसके हाथ अपने गिरबान से हटा गया। दिलावेज का दिल डूब गया। वो साकित हुई। आपकी बेतनाई के बाद मुझे अब मौत आ जानी चाहिए, दिलावेज ने सिसकते हुए कहा। अरमान शाह की आंखों में खून उतरा। आइंदा मुझे इस तरह ब्लैकमेल मत कीजिएगा दिलावेज जुबैर खान। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हिमायल करता उसे अपने करीब करता और उसके कान में दबे लहजे में गुर्राया। दिलावेज की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो उसकी कलाई जकड़कर उसे सोफे पर बिठा गया। अब चुपचाप नाश्ता खत्म करो, अरमान ने निहायत सपाट और बेहिस लहजे में कहा। दिलावेज ने शिकवा कना निगाहों से अरमान शाह को देखा। मुझे अपनी दुल्हन के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां करवानी है, मिलते हैं शाम को। वो उस पर एक उचटती सी निगाह डालकर रूम से निकल गया। दिलावेज हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती। जिरगे में सन्नाटा छाया हुआ था। वहां मौजूद हर शख्स दम बखूद था। वाह जुबैर साहब, क्या एक्टिंग की है आपने। यकीन माने अगर मैं आपकी हकीकत ना जानता तो शायद मैं भी 2-4 आंसू बहा देता, अरमान ने तंजिया अंदाज में कहा। जुबैर खान अपनी जगह पहलू बदल कर रह गया। इतना बड़ा धोखा? जुबैर खान, तुम्हें जरा भी शर्म न आई? तुमने सरदार उस्मान अहमद की आंखों में धूल झोंकी। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे जिरगे को धोखा दिया है। उस्मान अहमद गुस्से में आकर बोले। पूरे जिरगे में सरगोशियां होने लगी। जुबैर का रंग एक लम्हे में फक हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? दिलावेज मेरी बेटी है। वो बमुश्किल हकरा कर बोला। खबरदार, अपनी नापाक जुबान से मेरी बीवी का नाम लेने की जुर्रत मत करना जुबैर खान, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम जिरगे में बैठे हैं। मैं तुम्हारी जुबान हलक से खींच लूंगा। वो हलक के बल चीखा। फरकान साहब ने चौंक कर बेटे को देखा। अरमान का गुस्सा देखकर पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो गया। जुबैर खान की सिट्टी गुम हो गई। रिवायात की तौहीन तो तुमने की है जुबैर, अपनी बेटी के बजाय तुमने अपनी भतीजी को बंदी कर दिया, वो भी धोखे से। इस हरकत के लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सरदार उस्मान अहमद की आवाज जिरगे में गूंज उठी। और आप सबको खुदा माफ नहीं करेगा। कैसे आप लोग एक कसूरवार की गर्दन छुड़वाने के लिए एक बेकसूर को भी चढ़ा कर सकते हैं? कसूर मर्द का, सजा औरत को। ये कैसा जाहिलाना निजाम है यहाँ का। वो बोला तो फरकान साहब समेत सभी पहलू बदल कर रह गए। जिरगे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया।
یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے سردار صاحب، آپ یہ نظام، یہ روایات نہیں بدل سکتے۔ عثمان احمد نے گہری سانس لے کر کہا، بدل نہیں سکتا مگر روک تو سکتا ہوں نا، اور شروعات میں کر چکا ہوں۔ میں نے آج صبح ہی شہر کے تھانے میں زبیر اور اس کے بیٹے کے خلاف FIR درج کروا دی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں دھمکاتا بولا۔ FIR؟ جرگے کے ممبران اچھل پڑے۔ قبائلی روایات میں پولیس کا آنا موت کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ زبیر خان کی رنگت زردی مائل ہوئی تھی۔ شاہ صاحب، یہ قانون کو بیچ میں لا رہے ہیں، یہ ہماری روایات کی توہین ہے۔ عثمان احمد نے فرقان صاحب سے کہا، میرا بیٹا بہت ضدی ہے، اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، معذرت میں آپ کی اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بظاہر بڑے مطمئن انداز میں بولا، پولیس انہیں گرفتار کرنے آتی ہی ہوگی۔ زبیر خان کو نفرت سے دیکھ کر بولا۔ یہ سنتے ہی جرگے میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس لحاظ سے تو پھر سردار صاحب آپ کا نکاح باطل ہے، ایک دم سے مجمع میں سے کسی نے نکتہ اٹھایا۔ زبیر خان کے لبوں پر تمسخر بھری مسکان ابھری۔ پورے جرگے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ نکاح کے وقت تمہارے نیت زبیر کی بیٹی سے نکاح کی تھی، جبکہ یہ لڑکی زبیر کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر ولدیت اور شناخت ہی غلط ہو تو کیا یہ نکاح شرعی طور پر قائم ہے؟ عثمان صاحب نے بھی مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ میں ارمان شاہ ہوں، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا بغیر تیاری کے نہیں کھیلتا۔ ولدیت کا غلط ہونا ایک قانونی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نکاح کی بنیاد تعین پر ہوتی ہے۔ جب نکاح کے وقت دلہن خود موجود ہو یا اس کی طرف اشارہ واضح ہو کہ نکاح کس لڑکی سے ہو رہا ہے، تو یہ محض نام یا ولدیت کی غلطی سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ وہ دھیمی آواز میں وضاحت کرتا سب کی بولتی بند کر گیا۔ فقہ حنفی اور دیگر مکاتب فکر کے مطابق اگر نکاح کے وقت تعین زوجہ یعنی یہ واضح ہو کہ دلہن کون ہے موجود ہو تو محض نام یا ولدیت کی غلطی سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دلہا کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا جائے کہ وہ الف سے نکاح کر رہا ہے جبکہ اسے بے تھما دی جائے، جسے دھوکہ دہی یا تدلیس کہتے ہیں، تو دلہا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو تسلیم کرے یا اسے ختم فسخ کر دے۔ جرگے میں موجود شہر کے بڑے مفتی صاحب نے ارمان کی بات کی تائید میں سر ہلایا اور وضاحت کی۔ ارمان شاہ آپ کی نیت زبیر کی بیٹی کی تھی، مگر لڑکی کوئی اور نکلی۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں یا اس نکاح کو کالعدم قرار دیتے ہیں؟ مفتی صاحب نے ارمان کی طرف دیکھا۔ فرقان صاحب نے گہرا سانس خارج کیا۔ سب سن لیں اور گواہ رہیں، میں ارمان شاہ ولد سردار فرقان شاہ پورے ہوش و حواس میں اپنے نکاح میں موجود عورت کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ وہ منوان دلاویز کو اپنے دل اور زندگی میں جگہ دے گیا۔ کچھ نے اس کے فیصلے کو سراہا اور کچھ جل بھن کر رہ گئے۔ جرگہ ختم ہوا۔ جب زبیر خان کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی تو ارمان شاہ نے جرگے کے ممبران کی طرف دیکھ کر نہایت سکون سے اپنی چادر کندھے پر درست کی اور بولا، اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر زینب پر پڑی اور اس کے ساتھ کھڑی دلاویز پر۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ نگاہ دشمن جاں پر پڑی۔ وہ پلکیں جھکائے دوپٹہ انگلیوں میں آہستہ آہستہ لپیٹتے ہوئے پوری توجہ سے زینب کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی خدا کا شکر ہے آپ آ گئے، ذرا دیکھیں تو انہیں، میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ شہر چلیں، کچھ شاپنگ کر لیں، آخر کوئی تقریب ہے، مگر یہ ہے کہ بس منع کیے جا رہی ہیں۔ زینب نے ارمان کو دیکھتے ہی شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ دلاویز نے پلکیں اٹھا کر ایک نظر ستمگر کو دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے عام سے حلیے میں بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ ارمان دھیمی مسکان لبوں پر سجا کر ان دونوں کے قریب آیا۔ پرپل کلر کے لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور ناک پر بیٹھا غصہ اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ امڑ ڈالنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ رکھ لو اسے اور سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم فنکشن میں بہت خوبصورت لگو۔ ارمان نے کریڈٹ کارڈ نکال کر دلاویز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دلاویز کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ دل چاہا کریڈٹ کارڈ کو آنکھ لگا دے۔ زینب وہاں سے چپ چاپ کھسک گئی۔ آپ کی دلہن سے بھی زیادہ؟ دلاویز نے لرزتے ہاتھوں سے کارڈ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی قربت سے دلاویز کو اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ گرم سانسوں کی حدت نے رخسار کو چھوا تو دل کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ ہاں، میری دلہن سے بھی زیادہ حسین، ارمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ارمان شاہ نے اس کے گلابی گالوں کو چھوا اور پھر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دلاویز نے آگے بڑھ کر ارمان کی مضبوط کلائی کو اپنے نازک ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ ارمان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اپنی کلائی پر بندھی انگلیوں کو دیکھا اور پھر دلاویز کے چہرے کو۔ مت کریں یہ شادی،
دلاویز کے لبوں سے التجا سسکی بن کر نکلی۔ کیوں؟ اس نے یک لفظی کہا۔ دلاویز کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ، بے حد، اور اپنی بساط سے بڑھ کر محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ اس کے اعتراف محبت پر حویلی کے بام و در دم ساتھ گئے۔ ارمان شاہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سینے میں جیسے ایک دم سے ہزاروں قندیلیں روشن ہو گئیں۔ وہ مسرور سا ہوا تھا۔ اسے اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، پھر ایک جھٹکے سے کلائی پکڑ کر خود سے قریب کرتا کئی جسارتیں کر گیا۔ اب وہ چیختی اپنا دفاع کرتی رہ گئی تھی۔ پیچھے ہٹیں پلیز۔ وہ روحانسی ہوتے اسے دور ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی حالت دیکھ کر اپنا قہقہ ضبط نہ کر سکا۔ بہت غلط مقام پر دعویٰ کیا ہے محبت کا۔ یہی اظہار عشق اگر کمرے کی چار دیواری میں تنہائی کے کسی لمحے میں فرماتی تو یقین مانے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت جواب دیتا۔ اس کی وارفتگی سے بھرپور بات پر دلاویز کا پورا وجود شرم سے سلگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارمان نے نہایت نرمی مگر شدت کے ساتھ اپنے لب اس کے دہتے ہوئے رخسار پر رکھ دیے۔ وہ سر تا پیر کانپ اٹھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارمان کو دور دھکیل کر تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ پیچھے ارمان شاہ کا قہقہ بخوبی اس کی سماعت میں پڑا تھا۔ بے شرم کہیں کے۔ شہر کا سب سے پرتعیش شاپنگ مال اپنی رنگینیوں اور چکا چوند کے ساتھ پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ وہ تینوں مال کی سب سے مہنگی جیولری شاپ میں داخل ہوئیں۔ چاروں طرف ہیرو اور سونے کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ زینب ایک طرف سیٹ دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ دلاویز ایک سادہ سے بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں آج تمہیں ارمان شاہ کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی، تم دیکھنا دلاویز۔ سبرینا شاہ تمہارے ساتھ آخر کرتی کیا ہے؟ وہ دلاویز کو کینہ پرور نظروں سے گھورتی ہوئی دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو۔ سبرینا شاہ نے بڑی کمال مہارت سے قیمتی ڈائمنڈ نیکلس اٹھایا اور چالاکی سے وہ نیکلس دلاویز کے پرس میں ڈال دیا۔ دلاویز کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ سبرینا شاہ اس کے لیے کیا سازش کا جال بچھا چکی تھی۔ زینب، مجھے یہاں کی جیولری کچھ خاص پسند نہیں آئی، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ سبرینا شاہ نے مصنوعی بیزاری چہرے پر سجا کر قدرے ناگواری سے کہا۔ زینب نے بھی ہلکا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ تینوں پھر مڑ کر دروازے کی جانب بڑھیں۔ جب سیکیورٹی الارم چیخنے لگا، سیکیورٹی گارڈز نے انہیں گھیر لیا۔ میڈم، ہمیں شک ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی نہیں ہوئی، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمیں آپ کی تلاشی لینی ہوگی۔ مینیجر کے الفاظ سنتے ہی وہ تینوں ہکا بکا رہ گئیں۔ واٹ نان سینس، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ہم کون ہیں؟ سبرینا شاہ ایک دم غصے سے بھڑک اٹھی۔ میم پلیز تعاون کیجیے، ہماری فیمیل اسٹاف آپ کی چیکنگ کریں گی، ڈونٹ وری۔ مینیجر نے نرمی سے کہا تو سبرینا نے ایک نظر دلاویز پر ڈالی جو مطمئن سے کھڑی تھی۔ اوکے فائن۔ سبرینا کے ہونٹوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آئی، پھر وہ قدرے اطمینان سے بولی۔ تلاشی لی گئی تو دلاویز کے پرس سے وہ چمکتا ہوا ہیرو کا ہار برآمد ہوا۔ پورے مال میں جیسے تماشا لگ گیا۔ سبرینا نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، منافقت کی انتہا کر دی۔ او مائی گاڈ دلاویز، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر تمہیں یہ پسند تھا تو خرید لیتی، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے لہجے میں تسنا آمیز تشویش سمو کر گویا ہوئی۔ دلاویز کا چہرہ پک ہو گیا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں رکھا، مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آیا۔ دلاویز روحانسا لہجے میں فوراً بولی۔ زینب کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ تو کیا یہ سب آپ کے پرس میں کوئی جن بھوت آ کر رکھ گیا ہے؟ ہم ابھی پولیس کو کال کر رہے ہیں، اب وہی آپ سے سچ اگلوائیں گے، مینیجر نے قدرے تنزیہ انداز میں کہا۔ دلاویز سہم گئی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، قسمیں کھا رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ سراسر بے قصور ہے، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ مینیجر نے جھنجھلاہٹ اور غصے میں آ کر فوراً پولیس کو کال کر دی۔ چلیں بی بی، تھانے چل گئی ڈرامہ رچانا، وہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تم خود بخود سچ اگل دو گی، پولیس انسپکٹر نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی سبرینا کے ہونٹوں پر ایک مدھم مگر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ دلاویز کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بند ٹوٹ گئے۔ سبرینا پلیز بھائی کو کال کرو، میں اپنا فون گھر بھول آئی ہوں، زینب نے الجھن اور گھبراہٹ میں کہا۔ سوری زینب، میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، سبرینا نے بظاہر بے بسی سے لب بھینچ کر جواب دیا۔ خدا کے لیے مجھے ایک بار بات کرنے دے، میں چور نہیں ہوں، مجھے صرف ایک کال کرنے دے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے منت سے عمادت کرنے لگی۔ انسپکٹر نے جھنجھلا کر اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ سبرینا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ دلاویز نے کانپتی انگلیوں سے ارمان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ارمان شاہ حویلی کے اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔
ارمان مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے چور کہہ رہے ہیں، یہ مجھے لے جا رہے ہیں ارمان، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارمان شاہ کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مسل ڈالا ہو۔ لمحے بھر کو سب کچھ رک سا گیا۔ دلاویز رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیو می، میں آ رہا ہوں، میری جان، ڈونٹ کرائی۔ اس نے بے اختیار نرم لہجے میں کہا۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ کام ڈاؤن، ریلیکس، مجھے بتاؤ کیا ہوا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھ پر یقین رکھتی ہو نا؟ ارمان شاہ نے پرسکون مگر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ رندھے لہجے میں سر اس بات میں ہلا گئی، پھر وہ ہانپتی کانپتی آواز میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ ارمان شاہ کے لب غصے سے بھیج گئے جبکہ اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ چہرے کے تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ فون پولیس والے کو دو، وہ ایک دم سے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ دلاویز نے فون انسپکٹر کو تھمایا۔ ہیلو، جو کوئی بھی ہو تم، یہ لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اب یہ تھانے جائے گی۔ انسپکٹر نے اکڑ کر کہا۔ منہ بند کرو اپنا، میں ارمان شاہ بات کر رہا ہوں، جس لڑکی کے متعلق تم بکواس کر رہے ہو وہ میری بیوی ہے۔ نا یو جسٹ شٹ اپ، میری بیوی کو عزت سے وہاں بٹھاؤ، اسے ٹیشو باکس دو، وہ رو رہی ہے، میں آ رہا ہوں۔ انسپکٹر میرا انتظار کرو، سمجھے؟ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ ارمان شاہ کے تعارف پر انسپکٹر کی گویا ہوائیاں اڑ گئیں، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ یہ نام ہی کافی تھا۔ ارمان شاہ کسی تعارف کا محتاج تو تھا ہی نہیں۔ میڈم کے لیے کرسی لاؤ جلدی، انسپکٹر نے قریب کھڑے کانسٹیبل کو حکم دیا۔ دلاویز سمیت سبھی اس اچانک بدلتے رویے پر حیران تھے۔ کانسٹیبل فوراً بھاگ کر کرسی لے آیا۔ بیٹھیں سردانی جی، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ دلاویز حیران پریشان سے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سبرینا کا دماغ چکرا کر رہ گیا، صورتحال اس کے اندازے سے کہیں زیادہ الٹ چکی تھی۔ یہ لڑکی آخر کیسی قسمت لکھوا کر لائی ہے، ہر بار بچ جاتی ہے۔ آپ کے لیے جوس منگوا لیں؟ پھر ہچکچاتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ تیز قدموں سے شاپ کے اندر داخل ہوا۔ ایوری ون، یو مے گو ناؤ، وہ مجمع کو دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ آہستہ آہستہ پورا ہجوم منتشر ہونے لگا۔ ارمان شاہ نے متلاشی نگاہوں سے دلاویز کا جائزہ لیا۔ دلاویز نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ گھبراؤ مت، اب میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور دلاویز کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خود میں چھپا لیا۔ سبرینا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر وہ انسپکٹر اور مینیجر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ نے کہا کہ میری بیوی کے پرس سے ہار نکلا ہے۔ ارمان کے برہمی سے کیے گئے استفسار پر پولیس والا گھبرا سا گیا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا شاہ صاحب کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، انسپکٹر صاحب نے کہا۔ میں نے جو سوال کیا اس کا جواب چاہیے۔ تم یہاں کے مینیجر ہو نا، بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ ارمان نے مینیجر سے براہ راست استفسار کیا۔ جی سردار صاحب، وہ رنگے ہاتھوں، مینیجر نے ہکلا کر کہنا چاہا جب انسپکٹر اس کی بات کاٹ گیا۔ سردار صاحب، وہ دراصل قانون اپنا کام کر رہے، بیوی کے پرس سے ہیرو کا ہار نکلا ہے۔ انسپکٹر نے ہکلا کر صفائی دینی چاہی۔ تنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ قانون کو ارمان شاہ اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہے، اس لیے مجھے قانون کی ABC مت سکھاؤ، مجھے CCTV فوٹیج دکھاؤ، ابھی اور اسی وقت، ارمان نے درستی سے کہا۔ جیسے ارمان نے CCTV فوٹیج کا مطالبہ کیا، پیچھے کھڑی سبرینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں اور اس کا حلق خشک ہو گیا۔ جانے دینا، تماشا بہت ہو گیا ہے، گھر چلتے ہیں، دلاویز پریشان، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ سبرینا نے لڑکھڑاتی آواز میں بات بدلنے کی کوشش کی۔ سبرینا، تم بیچ میں مت آؤ، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے میرا کام مت سکھاؤ، وہ سخت لہجے میں پھنکارا۔ ارمان شاہ مینیجر کے ہمراہ سیکیورٹی روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو سبرینا خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ سبرینا کے قریب آ کر رکا۔ تم زینب کے ساتھ گھر جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ سبرینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ دلاویز کی کلائی پکڑ کر دوبارہ مینیجر کے پاس آیا۔ میری بیوی سے معافی مانگے ہیں، ابھی بہت مس بہیو کیا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ، وہ بولا۔ میم سوری، ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، مینیجر نے کہا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں شاپنگ مال کی دوسری منزل پر تھے۔ کیا شاپنگ کی تم نے؟ ارمان نے نہایت دھیمے اور گہرے لہجے میں پوچھا۔ دلاویز خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک چونک پڑی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے بمشکل لب ہلاتے ہوئے منمنا کر جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ، ارمان نے دھیمے لہجے میں کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر سیدھا برائڈل سیکشن میں لے گیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور شاہانہ ملبوسات آویزاں تھے۔ ہیرو ستاروں اور زری کے کام سے سجے وہ لباس دیکھ کر دلاویز کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ ارمان کی نگاہیں سرخ رنگ کے خوبصورت دلکش سنہری کام والے بہاری لہنگے پر ٹھہر گئیں۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر لباس کو چھوا. یہ کیسا ہے؟ اس نے دلاویز سے پوچھا. دلاویز نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا. اس کا دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا. یہ لباس تو دلہنیں پہنتی ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. پیک کر دو اسے، میں یہ اپنی دلہن کے لیے خرید رہا ہوں. ارمان نے نہایت اطمینان سے سر ہلایا اور مینیجر کی طرف دیکھ کر بولا. دلاویز کے دل پر جیسے آری سی چل گئی تھی. اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. اس نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ارمان کو گھورا، پھر ایک دم جھپٹ کر قریب پڑا ہوا ایک نہایت خوبصورت اور بھاری کام والا لہنگا اٹھایا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھنے لگی. یہ لہنگا کس لیے؟ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا. دلاویز نے پلٹ کر اسے دیکھا. آپ نے ہی تو کہا تھا آپ کی دلہن سے بھی زیادہ حسین لگنا ہے مجھے. یہ لہنگا مجھ پر بہت خوبصورت لگے گا. وہ نہایت کاٹدار لہجے میں بولی. اس نے یہ کہہ کر ارمان کو ایک تیکھی نظر سے نوازا اور غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے چینجنگ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا. ارمان شاہ وہیں کھڑا رہ گیا. چند لمحوں بعد وہ لہنگا پہنے باہر آئی. جیسے ہی اس کی نظر دلاویز سے پڑی، اس کی سانسیں وہیں رک گئیں. دلہن کے لباس میں اس کی تمام تر دلکشی ارمان شاہ پر جیسے غضب ڈھا گئی ہو. وہ چند ثانیوں کے لیے بولنا ہی بھول گیا. اس کی نظریں دلاویز کے چہرے سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف گئیں تو اس کے ماتھے پر ایک دم بل پڑ گئے. لہنگے کا گلا کچھ زیادہ ہی ڈیپ تھا، جس سے اس کی گوئی سرائی دار گردن کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہی تھی. بھاری کامدار عروسی جوڑے کا دوپٹہ کندھے پہ اوڑھے وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھی. اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے دیکھ پاتا، ارمان ایک لمبا ڈگ بھرتا ہوا بجلی کی تیزی سے اس کو بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پیچھے ہٹیں، مجھے دیکھنے تو دیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. دلاویز نے حیرت سے اسے ہٹانے کی کوشش کی. ارمان اسے بنا کوئی جواب دیے بس خاموشی سے اس کی کلائی پکڑتا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے دوبارہ چینجنگ روم کے اندر لے گیا. یہ لباس ٹھیک نہیں ہے، یہ لباس ابھی کے بھی اتارو اور اسے تبدیل کرو. ارمان نے نہایت سپاٹ اور کرخ لہجے میں کہا. اس کا چہرہ دلاویز کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. کیوں؟ مجھے تو یہ بہت پسند آیا. اس کا کام، اس کا رنگ، سب کتنا پرفیکٹ ہے. دلاویز معصومیت سے بولی. اسے واقعی میں لہنگا بہت پسند آیا تھا. پرفیکٹ نہیں ہے دلاویز، بحث مت کرو مجھ سے. ارمان نے جھنجھلا کر جواب دیا. کیوں؟ آئینے میں دیکھا ہے میں نے، میں بے حد حسین لگ رہی ہوں. دلاویز بضد ہوئی. ارمان حیران تھا. خبر نہیں محترمہ نے یہ ضد کرنا کہاں سے سیکھ لیا تھا. حسین تو تم لگ رہی ہو، یہی تو مسئلہ ہے. وہ اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر گویا ہوا. اس نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما. اتنا پیارا ڈیزائنر سب لڑکیاں پہنتی ہیں. دلاویز نے منہ بسورا. تو پھر سب لڑکیاں ارمان شاہ کی بیوی نہیں ہوتی نا. وہ جو سمجھانا چاہ رہا تھا محترمہ کے پلے ہی نہیں پڑ رہا تھا. اف، آخر وہ اس لڑکی کا کیا کرے. وجہ بتائے نا، کیا میں اس میں اچھی نہیں لگ رہی یا یہ ڈیزائن پرانا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ دلاویز نے ضد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. ارمان نے نہایت آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور دلاویز کے کندھے پر موجود عروسی دوپٹہ اپنی گرفت میں لیا. دلاویز ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی. ارمان نے دوپٹہ اس کے گرد اس طرح لپیٹا کہ اس کا نمایاں ہوتا گلا اور سینہ مکمل طور پر ڈھک گیا. وجہ یہ ہے محترمہ کہ میں نہیں چاہتا کوئی میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. دلاویز کی بولتی بند ہو گئی. اس کا چہرہ ایک پل میں انار کی طرح سرخ ہو گیا اور اسے اپنے گرد ارمان کی خوشبو کا ایک حصار محسوس ہونے لگا. اس نے شرم کے مارے فوراً اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. آپ کتنے بدتمیز ہیں. جائیے یہاں سے باہر، میں کر رہی ہوں چینج. وہ حلق تر کر کے بمشکل بولی. وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا. ارمان شاہ کی گاڑی پورش میں آ کر رکی. وہ گاڑی سے اترا. اس کے پیچھے دلاویز تھی. وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے جہاں سبرینا اور فرقان صاحب پہلے سے موجود تھے. ہال میں سبرینا صوفے پر بیٹھی بڑے اطمینان سے جوس پی رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. فرقان صاحب اخبار ہاتھ میں لیا ارمان کے چہرے کی سرخی دیکھ کر ٹھٹک گئے. دلاویز ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا. ارمان نے دلاویز کی طرف دیکھے بغیر سرد اور اٹل لہجے میں حکم دیا. دلاویز اس کے لہجے کی کاٹ دیکھ کر سہم گئی اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گئی. ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میری اتنی وارننگ کے باوجود بھی تم باز نہ آئیں؟ وہ غصے سے دھاڑا. سبینہ شاہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. ارمان نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا. وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری. ارمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں آؤ، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو اس پر؟ فرقان صاحب نے گرج کر پوچھا اور ارمان کا ہاتھ روکنا چاہا. ارمان نے حقارت سے سبینہ کی طرف دیکھا جو اب اپنا گال تھامے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں ہوش میں ہوں بابا، مگر اس لڑکی کا ہوش میں آنا بےحد ضروری ہے. پوچھیں اس سے کیا حرکت کی ہے اس نے آج؟ وہ چیخا. پھر اس نے شاپنگ مال کا سارا واقعہ انہیں سنایا. مامو جان، یہ جھوٹ بول رہے.
میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر الزام ہے۔ وہ روحان سے ہو کر بولی، شٹ اپ ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ وہ دھاڑا، میں نے خود فوٹیج میں دیکھا ہے تم نے دلاویز کے پرس میں ہار ڈالا تھا، سو ڈونٹ پلے وتھ می سبرینا شاہ، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ ان کی شہادت اٹھا کر تنفر سے ہنکارا۔ سبرینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرقان صاحب کا چہرہ غصے اور صدمے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے سبرینا کی طرف دیکھا۔ سبرینا، کیا یہ سچ ہے؟ ہماری محبت کا یہ صلہ دیا تم نے؟ فرقان صاحب کی آواز میں اب دکھ ہی دکھ تھا۔ ارمان نے ایک قدم سبرینا کی طرف بڑھایا۔ ابھی اور اسی وقت اپنی پیکنگ کرو اور اس حویلی سے نکل جاؤ، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سبرینا جب تک خاموش تھی ایک دم پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پوچھا اور ارمان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نکل جاؤں؟ کیوں نکل جاؤں؟ صرف اس لیے کہ میں نے اس لڑکی کو اس کا اصل مقام دکھانے کی کوشش کی؟ وہ چیخی۔ ارمان نے بڑے ضبط سے مقابل کھڑی ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا۔ ہاں ارمان، میں نے کیا یہ سب کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ بچپن سے صرف تمہارے نام کی مالا جپی ہے میں نے۔ میں کیسے برداشت کر دوں کہ کوئی لڑکی آ کر تمہارے دل پر راج کرے؟ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں ارمان۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ کاش وہ ارمان شاہ کے دل سے دلاویز کے نام کو مٹا سکتی، کاش وہاں اپنا نام رقم کر سکتی، کاش محبت نرمی سکھاتی ہے، جبکہ تمہارے اندر جو ہے وہ انا اور حسد کا ملغوبہ ہے۔ تم نے محبت کا نام لے کر اس مقدس جذبے کی توہین کی ہے۔ ارمان شاہ کا دل اتنا سستا نہیں ہے کہ تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت وہاں جگہ بنا سکے۔ ارمان شاہ دھاڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنا بوریا بستر گول کرو، یہاں سے چلی جاؤ، اور آئندہ مجھے حویلی کے آس پاس بھی کبھی نظر مت آنا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آخری فیصلہ تھا جس کے بعد کوئی بحث باقی نہیں رہتی۔ آئی ایم سوری مامو جان، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بری لڑکی نہیں ہوں، بس حسد نے مجھے پاگل بنا دیا تھا، اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اور اپنی بیوی سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دیں۔ سبرینا نے ایک آخری نظر ارمان پر ڈالی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارمان شاہ اب اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹتی ہال سے باہر نکل گئی، جبکہ فرقان صاحب نے افسوس سے اپنا سر جھکا لیا۔ پوری حویلی کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ کمرے میں سندل اور تازہ مہندی کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ دلاویز ایک مورتی کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک مہندی سے سجے ہوئے تھے، جنہیں زینب نے اپنی ضد اور زبردستی سے 1 گھنٹوں لگا کر مکمل کیا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشان تھی کہ آخر یہ سب کس لیے؟ یہ مہندی کا رنگ اس کے نصیب میں کہاں تھا؟ وہ اپنے ہی خیالات کی گرداب میں تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور قدموں کی جانی پہچانی چاپ سنائی دی، جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارمان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے دلاویز کے حنائی ہاتھوں پر پڑی، اس کے چہرے پر سحر انگیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، وہ اس کے بہت قریب بیٹھ گیا۔ دلاویز کی دھڑکنیں اعتدال سے ہٹ گئیں۔ ارمان نے نہایت نرمی سے اس کی کلائی کے قریب سے مہندی کے ڈیزائن کو دیکھا، مگر اسے چھوا نہیں تاکہ مہندی خراب نہ ہو جائے۔ اس کی دلکش نظریں دلاویز کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ مہندی، لیکن ان ہاتھوں پر سجی ہے، اس لیے اس کا حسن 2 آتشہ ہو گیا ہے۔ ارمان نے مدھم سرگوشی کی۔ دلاویز کا چہرہ سرخ گلاب کی مانند دہک اٹھا تھا۔ اتنی باریک بیلیں بنوائی ہیں تم نے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان میں میرا نام کہاں لکھوایا ہے؟ ارمان نے تھوڑا جھک کر شرارت سے پوچھا۔ اس کی ہر درجہ قربت دلاویز کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ زبان کدھر گئی تمہاری؟ کیا روزہ ہے تمہارا جو افطاری سے پہلے کچھ نہیں بولو گی؟ او اچھا، تو یہ بات ہے، مطلب تم مجھ سے شرما رہی ہو۔ ارمان نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں کی ایک لٹ کے قریب کیا اور اسے آہستہ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ دلاویز تپ اٹھی، حالانکہ چہرہ الگ انگارہ بنا ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں۔ دلاویز نے تڑپ کر اپنا سر پیچھے کیا۔ ارمان شاہ کے لبوں پر سحر انگیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ 1 انچ مزید اس کے قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں دلاویز کے رخسار کو جھلسانے لگیں۔ اگر ہاتھوں پر پہرا ہے محترمہ تو پھر ان لبوں کو گفتگو کی اجازت دے دو۔ ارمان نے بے باکی سے اسے آنکھ ماری۔ دلاویز کا شرم سے برا حال تھا۔ جائیے یہاں سے اور اپنی دلہن کے پاس جا کر یہ رومانوی جملے دہرائیے۔ جائیے، اس کے ہاتھوں میں اپنا نام ڈھونڈیں، یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا اور اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے بولی۔ ارمان نے ایک جاندار کہکا لگایا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جس کے ہاتھوں پر اپنا نام دیکھنا چاہتا ہوں وہ تو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ مخمور نظروں سے اسے دیکھتا بولا اور دلاویز کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لایا۔ دلاویز کی سانسیں رک گئیں۔ سندل کی خوشبو مہندی کی مہک کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا جادو جگا رہی تھی۔ نام تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا آپ کو ان ہاتھوں میں نے کہیں نہیں لکھا آپ کا نام۔
دلاویز نے مصنوعی غصے سے رخ موڑا. دل پر تو میرا نام لکھا ہے نا؟ وہ اس کا مہندی سے سجا ہاتھ اپنے دل کے عین مقام پر رکھتے ہوئے شوخی سے بولا. مجھے تنگ مت کر ارمان شاہ. دلاویز نے گھبرا کر اپنی نظر جھکائیں اور اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو احتیاط سے سمیٹنے کی کوشش کی. تنگ کرنا اگر برا لگتا ہے تو تھوڑا رومانس کر لیا جائے. ارمان نے نہایت بے باک اور شرارتی لہجے میں سرگوشی کی. دلاویز کا پورا وجود حیا سے سمٹ گیا. اس نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف پھیرا مگر ارمان کی قدرت سے بچنا اب اس کے بس میں نہ تھا. رومانس ہی مت کریں، وہ تل ملا کر بولی. ارمان نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے نہایت گہری نظروں سے دیکھنے لگا. اس کی نظریں دلاویز کے انار جیسے سرخ ہوتے رخساروں کا طواف کر رہی تھیں. عجیب مصیبت ہے، تنگ کرنا منع ہے، رومانس کی اجازت نہیں، تو پھر کیا کروں تمہیں بتا دو. ارمان نے اپنے ہاتھ پھیلا کر بے بسی کا اظہار کیا مگر آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اسے مزید چھیڑنے کا موڈ رکھتا تھا. آپ کچھ بھی نہ کریں، بس چلے جائیں یہاں سے، بلکہ اپنی نئی بیوی کے پاس جائیں نا. دلاویز نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا. وہ کڑ کر بولی تھی. وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ ارمان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ سیدھی ارمان شاہ کی گود میں آ گری. بیوی کے پاس ہی تو ہوں، بس بیوی کم بخت کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے. وہ نرمی سے اس کے رخسار لبوں سے چھو گیا. دلاویز کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. پلیز یہ شادی مت کیجیے، انکل کو منع کر دیجیے، مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیجیے پلیز. وہ اس کا کالر مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے التجا کر رہی تھی. وہ اس کی سفید شرٹ کا ستیہ ناش کر چکی تھی مگر یہاں پرواہ کسے تھی. سوری میری جان، میں بابا کو منع نہیں کر سکتا. سبرینا میری بچپن کے منگیتر ہے، مجھے اس سے ہر صورت کا شادی کرنی ہے. بہت نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کیا تھا. دلاویز ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی. ارمان شاہ کو اس پر بے تحاشا غصہ تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی ناسمجھ ہوتی. اس نے ایک بار بھی اس پر اعتبار نہیں کیا. اس نے زبیر خان کی سچائی تک اسے چھپائی رکھی. وہ اس سے خفا نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ بے رخی برت رہا تھا تاکہ وہ کوئی نصیحت پکڑے. سبرینا سے شادی کا ناٹک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے دل پر تو پہلے ہی دن سے محترمہ نے قبضہ جما رکھا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ پوری شان و شوکت رسم و رواج کے ساتھ ایک بار پھر دلاویز سے نکاح کرے، اس بار سچائی کے ساتھ، اپنے دل کی پوری شدت کے ساتھ. آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے بولی. کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا. وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی. وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا. آئی لو یو. وہ نروٹے پن سے فوراً تصحیح کرتی گویا ہوئی. وہ کہہ کر لبوں میں دبا گیا. شرم کریں، مجھے ڈراتے ہیں آپ. کھڑوس پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لکڑ بھگے کہیں کے. وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا. وہ بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی. حویلی کا وسیع و عریض صحن آج برقے کمکموں اور سفید موتی کے پھولوں سے مہک رہا تھا. روسی جوڑے میں اس کا نورانی حسن افسراؤں کو بھی سبقت لے جا رہا تھا. اسی صبح اسے خبر دی گئی تھی کہ اس کا نکاح دوبارہ ارمان کے ساتھ ہونے والا تھا. وہ سبرینا شاہ سے نہیں، دلاویز سے نکاح کرنے والا تھا. دلاویز اس سے بہت خفا تھی. ستمگر نے اسے کس قدر ستایا تھا. دل ہی دل میں وہ بھی گن گن کر بدلے لینے کا ارادہ کر چکی تھی. بلیک شیروانی سوٹ میں ارمان شاہ مولوی صاحب کے بالکل سامنے بیٹھا تھا. اس کے پہلو میں فرقان صاحب موجود تھے. ارمان شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا. سرخ عروسی جوڑا اور بھاری زیور اس کے حسن کو قیامت بنا رہے تھے. دلاویز نے پردے کی اور سے خفگی اور حیرت سے ارمان کو دیکھا. نگاہوں سے نگاہیں ملی. سب سے نظر بچا کر اس نے دلاویز کو آنکھ ماری. دلاویز کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے فوراً نظر جھکا لی. بے شرم بدتمیز، اتنے لوگوں کے سامنے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. وہ دل ہی دل میں ارمان کو القابات سے نوازنے لگی. ارمان شاہ والفرقان شاہ، کیا آپ کو دلاویز بیوی بنت مولوی صاحب کے الفاظ مکمل ہوئے؟ قبول ہے. صرف آج نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے قبول ہے. دلاویز کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی. مجھے معلوم ہے تم بے شرمی میں کمال درجے پر فائز ہو، مگر ذرا مہمانوں کا تو لحاظ کر لو. فرقان صاحب نے ہلکی سی کھانسی کر کے اسے ٹوکا. ارمان نے مسکراتے اپنے باپ کی طرف دیکھا. 3 بار نکاح نامے پر دستخط کر کے وہ دلاویز کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر گیا تھا. ارمان شاہ نہایت وقار کے ساتھ چلتا ہوا دلاویز کا ہاتھ تھام گیا اور اسے اپنے قریب کیا. دلاویز شرم سے سمٹ گئی. فائنلی اب تمہارے ذہن سے ہمارے جاری نکاح کا وہم نکل گیا ہوگا. مسز ارمان شاہ، دوسری بار نکاح مبارک ہو. وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے اس کا ہاتھ عقیدت سے اپنے لبوں سے رکھا گیا. آپ نے سب کے سامنے جو حرکت کی تھی، میں ابھی تک اس پر ناراض ہوں. دلاویز نے لب بھینچ کر منمنا کر جواب دیا. دوسری بات کی ناراضگی کا ذکر اس نے نہیں کیا تھا. وہ تو ارمان شاہ سے فرصت سے نمٹنے کا سوچے بیٹھی تھی. کمرے میں چلو، میں تمہیں نہایت رومانسی انداز میں مناؤں گا. وہ اس کے کان کے قریب بے باکی سے سرگوشی کرتا ہوا بولا.
وہ گھونگھٹ کے اندر ہی شرم سے گردن تک سرخ ہو گئی، وہ خفگی سے رخ پھیر گئی، جبکہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ زینب پنک رنگ کے دیدہ زیب سوٹ میں بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت لگ رہی ہوں، دل چاہا نکاح کرا کر رخصتی کروا لو ابھی۔ عمر نے زینب کو ٹہوکا دیا۔ میرے بھائی کو جانتے ہیں آپ؟ وہ بولی۔ ہاں، تمہارا بھائی میرا سالہ لگتا ہے، وہ کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کمرہ گلابوں کی دلکش خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دیواروں پر لگی شمعیں مدھم روشنی بکھیر رہی تھیں، جو ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھیں۔ اس پر گلابوں کے اسٹیج میں بیٹھی مہرون رنگ کا عروسی لباس زیب تن کیا آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی۔ میک اپ اور زیورات نے اس کے حسن کو مزید دو آتشہ بنا دیا تھا۔ اس پر ٹوٹ کا روپ آیا تھا۔ کوہنیوں تک سجی مہندی کا رنگ بھی بہت گہرا آیا تھا۔ دل یک بارگی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ بھاری قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب آتے سنائی دی۔ وہ شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی جان اٹک گئی تھی۔ ارمان شاہ کو لگا تھا اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے۔ وہ اپنے حسین روپ سے ارمان شاہ پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شرم و حیا اس وقت ارمان شاہ کے جذبات کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ اگر قتل کرنے کا ارادہ تھا تو پہلے بتا دیتی، میں تو آپ کے حسن سے پہلے ہی قتل ہو چکا ہوں۔ ارمان شاہ نے استجابیہ نگاہوں سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آج وہ تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ ایسا غضب کا روپ اور آرائش تھا کہ ارمان شاہ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ وہ اس کے ہوش ربا جلوے میں کھو سا گیا۔ وہ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ دلاویز نے قریب پڑا کشن اٹھایا، پوری قوت سے ارمان کی طرف دے مارا۔ دلاویز، یار اسٹاپ اٹ، میں ایسے اپنے شوہر کا ویلکم نہیں کرتی میری جان، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ۔ وہ اسے بچوں کے انداز میں پچکارتے ہوئے اس کے گرد بازو حمایل کر گیا۔ دلاویز اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ روٹھ کر بولی۔ مگر میری جان، مجھے تو بات کرنی ہے۔ وہ اس کی ٹھوری کو ہلکے سے دانتوں سے چھوتے ہوئے شرارت سے بولا۔ آپ نے مجھے کتنا ستایا، کتنا رلایا، مجھے اگنور کیا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ باقاعدہ غرائی۔ آہستہ بولو، کیوں میری عزت کا فالودہ بنانے پر تلی ہو؟ مہمان سنیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ارمان شاہ اپنی دلہن کے ساتھ ایسا کیا کر رہا ہے جو وہ اتنی زور سے غتا رہی ہے؟ وہ اس کے شنگریفی لبوں پر ہاتھ رکھ کر التجائیہ انداز میں گویا ہوا۔ سوچنے دیں، سب کو پتہ چلے کہ آپ کتنے ظالم ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ دلاویز نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ تم میری بیوی ہو دلاویز، ارمان شاہ کی شریک حیات۔ تمہیں کم از کم ایک بار مجھے بتانا چاہیے تھا کہ زبیر خان تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر اعتبار کرو۔ وہ ایک دم سے خاصی سنجیدگی سے بولا۔ دلاویز کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر ارمان کے ہاتھ پر گرا۔ میں ڈرتی تھی ارمان، مجھے لگا کہ آپ کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے، آپ مجھے اس حویلی سے نکال دیں گے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ تم زبیر خان کی بیٹی ہو یا نہیں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں تمہاری اس تکلیف کو ختم کر سکوں۔ اس نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آج کے بعد اپنی ہر پرابلم، ہر پریشانی مجھ سے شیئر کرو، چاہے وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ ارمان شاہ نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب تو ارمان شاہ اپنی حق حلال بیوی کے ساتھ جی بھر کے رومانس کر سکتا ہے نا؟ ارمان نے شرارتی مسکان سجائے پوچھا۔ دلاویز نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں اور مچل کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس نے منمنا کر جواب دیا۔ تمہاری اس نہیں کی تو ایسی کی تیسی، وہ بے باکی سے بولا، اس کے لبوں پر جھک گیا۔ دلاویز کی سانسیں رکنے لگیں۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر سب ادھورا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ہمیں الگ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ آئی لو یو مسز ارمان شاہ۔ اس کی مرمری گردن کو جا بجا ہوش سے چھوتا بولا۔ میری زندگی کے پہلے انسان آپ ہیں جن سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کی جنہوں نے آپ کو مجھ سے ملایا، کہ چاہے جیسی بھی صورتحال رہی ہو۔ وہ اس بار غمگین لہجے میں بولی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ شنگرفی لب ہلے تو بے تاب ہو کر ارمان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا اور دلاویز کی دمکتی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت دی۔ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ساتھ جوڑ دی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اسے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا اور بے اختیار ہوتا اس کی مسکراہٹ چوم گیا۔ آج بھی جائے فرار ڈھونڈو گی مجھ سے؟ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا تھا۔ دلاویز کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ ارمان شاہ اسے خود سے قریب کرتا لبوں پہ جھکا تھا۔ دلاویز کی آنکھیں کھل کر مزید بڑی ہو گئی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا جبکہ دوسرا اس کے مضبوط سینے پر دھرا تھا۔ وہ اپنی تشنگی مٹاتا پیچھے ہٹا۔ اسے ایک بات بتاؤ دل،
بابا جان کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر کوئی جادو ٹونا کروا رکھا ہے. سچ بتاؤ کیا واقعی مجھ پر کوئی جادو کیا ہے؟ اس کے گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھوتے ایک دم سے سنجیدہ مگر شرارتی لہجے میں پوچھا. دلاویز اچھمپے سے اسے دیکھنے لگی. کیا؟ کیسا جادو؟ وہ حیران ہوئی. عشق کا جادو. وہ مسکرا کر کہتا اس پر جھک گیا اور آسمان پر دمکتا چاند ان کے اس خوبصورت ملن کا خاموش گواہ بنا تھا. ختم شد. جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کل آپ لوگوں کے لیے فرسٹ پارٹ دیا تھا، آج سیکنڈ پارٹ دے کر کہانی کو مکمل کر لیا. تو اچھے انداز میں لکھی کہانی، مزیدار سی تھی، رومانٹک سی سٹوری. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اور سبرینا کے ساتھ جو بھی ارمان شاہ نے کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، یا سبرینا کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ضرور اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. کیونکہ جو انسان اگر کسی کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانا یا جدائی ڈلوانا. تو سبرینا شاہ کو اس کی سزا ملی. باقی ہمارے ارمان شاہ اور دلاویز کی محبت بھری داستان کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، جلد حاضر ہوں گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک